बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम व मोहम्मद व आल मोहम्मद पर नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अब्बास रिजवी प्रोग्राम अंदाज़े जहां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह हमेशा की तरह आज भी बखैर व आफियत होंगे। सबसे पहले हम मोहसिन इंसानियत, पैगम्बर रहमत, रसूल हिदायत, ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़र्ज़ंद रसूल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शब विलादत बासादत की मुनासबत से आप सबकी खिदमत में दिली हदिया तबरीक व तहनीत पेश करते हैं और हफ्ते वहदत भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू भी यही है, आलम इस्लाम और इत्तेहाद। इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जो यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, मगर पहले मुख्तसर सा वक्फा। या नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इत्तेहाद एक ऐसा कलमा है और एक ऐसी इस्तिलाह है जो सिर्फ न कि सियासी समाजी बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि इबादी और इलाही इस्तिलाह है तो यही ऐन हकीकत भी है। कुरान करीम हो या हदीस नबवी हो, सब में इत्तेहाद पर सबसे ज़्यादा ताकीद की गई है। और आज जिन अय्याम में हम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासादत मना रहे हैं, उनका जश्न मना रहे हैं, वो पैगम्बर रहमत थे, वो मनादी उख़ुवत व भाईचारा थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा आपसी भाईचारे, उख़ुवत, बरादरी, बराबरी और मोहब्बत व उल्फत की सिफारिश, ताकीद और नसीहत फरमाई थी। मगर अफसोस कि 1400 साल गुजर जाने के बाद आज हम देख रहे हैं कि आलम इस्लाम इंतहाई इंतशार, इख्तलाफ और तफरीक़े का शिकार है और इस्लाम के नाम पर बाज़ मुसलमानों का ही खून बहा रहे हैं। उनके लिए न तो शिया अहम है, न उनके लिए सुन्नी अहम है, न देवबंदी अहम है, न बरेलवी, बल्कि जब उनकी बंदूकें चलती हैं तो उन्हें ये नहीं देखना होता है कि खून किसका बह रहा है, इंसानियत का वो खून बहाते हैं और इस्लाम और मुसलमान का लिबादा ओढ़कर। बहरहाल इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ तेहरान में 28वीं बैनुल-अक़वामी वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस जारी, उसमें दुनिया के 65 मुल्कों के मुअज़्ज़ज़ मेहमान, दानिश्वर, मुफ़क्किरीन और अकाबरीन तशरीफ़ लाएँ। उन्हीं में से दो अहम शख्सियात को जो कि बरसग़ीर की मायनाज़ और मारूफ़ शख्सियात हैं, उनको हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाएँ हमारे स्टूडियो में हिंदुस्तान के मारूफ़ मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक़ साहब, और पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान के मुमताज़ और मारूफ़ दानिश्वर और जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा प्रोफेसर इब्राहिम साहब। इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू की, मगर हमारे साथियों ने यहाँ पर एक रिपोर्ट तरतीब दी है, पहले उसे देखते हैं, फिर आपकी खिदमत में और अपने मेहमानों की खिदमत में हाजिर होते हैं। इस्लामी जमहूरियत ईरान और दीगर ममालिक में हफ्ते वहदत इस्लामी मनाया जा रहा है। बानी इनक़लाब इस्लामी ईरान इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने 12 से 17 रबीउल अव्वल तक हफ्ते इत्तेहाद मनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ये सिलसिला जारी है और हफ्ते वहदत के अय्याम में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए गूनागूं प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाता है। ईरान में कई साल से हफ्ते वहदत के इन अय्याम में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम किया जा रहा है। चुनांचे इस साल तेहरान में 28वीं बैनुल-अक़वामी वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इस्लामी जमहूरियत ईरान के सदर, तक़रीब मज़ाहिब इस्लामी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी और आलम इस्लाम के उलमा और दानिश्वरों की मौजूदगी में आगाज़ हुआ। इस्लामी जमहूरियत ईरान के सदर जनाब डॉक्टर हसन रूहानी ने कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तक़रीब में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आलम इस्लाम में इत्तेहाद व एकजहती के लिए मफादात के टकराव और तज़ादात को ख़त्म करना होगा और आलम इस्लाम के मुश्तरका ख़तरात को एक दूसरे पर वाज़ेह करने की ज़रूरत है। सदर ममलकत ने इत्तेहाद के हुसूल के लिए आलम इस्लाम के अमली इत्तेहाद और ताउन और एक ही दीन की शाखों के तौर पर तमाम इस्लामी मज़ाहिब को बाकायदा तौर पर तस्लीम किए जाने पर ताकीद करते हुए इस्लामी ममालिक के सरबराहों के कौल व फ़ेल में इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। तक़रीब मज़ाहिब इस्लामी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी आयतुल्लाह मोहसिन अराकी ने भी 28वीं वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तक़रीब में इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से कहा कि आपस में मुआनदाना बर्ताव के बजाय कुरान करीम की पैरवी करते हुए तदबीर के जरिए मुसलमानों के दिलों को एक दूसरे से नज़दीक करने की कोशिश की जाए। आयतुल्लाह मोहसिन अराकी ने इस्लामी मुल्कों के सरबराहों और आलम इस्लाम की अहम और मौसर शख्सियात से कहा कि वो आलम इस्लाम के अंदर
اتحاد و یکجہتی پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں، خاص طور پر ان ممالک میں جو بحران سے دوچار ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے امریکہ کی جارحیت کے خلاف اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کی اہمیت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان و عراق پر امریکی جارحیت اور اسی طرح فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے قبضے کے خلاف اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کو برملا اور نمایاں کرنا ضروری ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ حزب اللہ لبنان اس وقت غاصب اسرائیل اور تکفیری گروہوں اور امریکی سازشوں کے مقابلے میں جو مشرق وسطیٰ کے علاقے پر اپنا تسلط چاہتے ہیں ڈٹی ہوئی ہے۔ اردن کے وزیر اوقاف حائل عبدالعزیز نے اسلامی اور عرب ملکوں کے حصے بکھرے کرنے کے سلسلے میں مغرب کی سازشوں کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ مغرب قومی اور قبائلی مسائل کے تحت عرب اور اسلامی ملکوں کو کئی حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 1.5 ارب سے زیادہ ہے اور جن علاقوں میں مسلمان آباد ہیں ان میں بعض علاقے ایسے ہیں جو عالمی معیشت کے پہیے کو چلانے والی انرجی کے ذخائر کا مرکز سمجھے جاتے ہیں، یعنی افرادی قوت اور ذخائر و وسائل کے اعتبار سے مسلمان کافی مستحکم ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی افرادی قوت اور یہی سرمایہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ عالمی سامراج کی سازشیں ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے ان کو ایک دوسرے سے لڑوانے اور برادر کشی کا بازار گرم کرنے کی سامراجی طاقتوں کی سازشوں کا جائزہ لیتے ہوئے بجا طور پر فرمایا کہ تکفیری دہشت گردوں نے اسلامی بیداری کی لہر کا رخ موڑ دیا اور اسرائیل کے محاذ پر جو لڑائی لڑی جانی چاہیے تھی اسے شام اور عراق کی گلیوں میں پہنچا دیا۔ چنانچہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی اتحاد کی دشمن سامراجی طاقتوں کو پہچاننے کے ساتھ ہی اپنی صفوں میں موجود ان کے اعلی کاروں کو بھی پہچانا جائے تاکہ اسلام کے نام پر دھوکہ کھانے سے خود کو محفوظ رکھا جا سکے۔ جی ہاں، اتحاد وقت کا اہم اور سب سے ضروری تقاضا۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 2 معزز مہمانوں کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں ممتاز مفکر اور دانشور ڈاکٹر کلب سعدی صاحب، اور پاکستان سے تشریف لائے ہیں ممتاز دانشور پروفیسر محمد ابراہیم صاحب، جو جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ہیں۔ بہرحال ہمارے یہ دونوں محترم ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اس مخمصے میں ہوں کہ آغاز کس سے کروں؟ آپ کو مکمل اجازت ہے، آپ سے بھی آغاز کرنا چاہوں گا۔ تو چلیں، جو قریب ہے اس اعتبار سے مکانیت کے اعتبار سے شروع کرتے ہیں مولانا کلب سعدی صاحب قبلہ سے۔ قبلہ، میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے؟ میں اجازت چاہوں گا کہ میں بات کو یہاں سے شروع کروں۔ دنیا میں بہت سے دھرم، بہت سے ادیان پائے جاتے ہیں، لیکن میں آپ سے اور پروفیسر صاحب سے جن سے ابھی راستے میری ملاقات ہوئی اور اس سے آپ کی تفکر فکر کا اندازہ ہوا اور طرز فکر کا اندازہ ہوا، یہ ہے کہ مجھے سب سے پہلے بتایا جائے کہ دنیا میں وہ کون سا دین ہے جس میں فرقے نہیں ہیں۔ کیا ہندوؤں میں فرقے نہیں ہیں؟ کیا کرسچن میں فرقے نہیں ہیں؟ کیا یہودیوں میں فرقے نہیں ہیں؟ کیا بدھسٹ میں فرقے نہیں ہیں؟ ہر دین میں فرقے ہیں، مگر کسی دین میں فرقے وارانہ جھگڑے ہم کو نہیں دکھائی دے رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آپ سے مختصر الفاظ میں گفتگو کروں گا۔ مثلا میں ہندو مذہب کے بارے میں بتاؤں گا۔ مسلمانوں میں لگ بھگ 73-74 فرقے ہوں گے، ہندوؤں میں 7300 فرقے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ہر ہندو ایک فرقہ اپنے جگہ پر، اور ان کے ایمانیات میں، عملیات میں نہیں، ایمانیات میں اتنا فرق ہے کہ جو کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا، مگر ان کے درمیان آج تک کوئی فرقے وارانہ جنگ نہیں۔ میں صرف ایک مثال دوں گا۔ مثلا راون ہے، راون کو ہمارے اطراف میں یعنی یو پی وغیرہ میں جلایا جاتا ہے، اسی راون کی مدراس اور بنگلور میں پوجا ہوتی ہے۔ ایک ہندو جلاتا ہے راون کو، ایک ہندو پوجا کرتا ہے، دونوں گلے مل لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں میں حضرت کی ماشاءاللہ بہت بڑے مفکر ہیں، جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں۔ شیعوں اور سنیوں میں ایمانیات میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف عملیات میں فرق ہے۔ تو اس فرق کو اتنا کیوں بڑھایا جا رہا ہے جس کی بنا کے اوپر آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، بجائے اس کے ہم مل کر دشمنوں سے معاہدہ کریں، ہم ساری اپنی طاقتوں کو آپس میں لڑ کر شامل کریں۔ اس کی وجہ جو کچھ ہے، وجہ تو بہت سی ہیں، لیکن میں جس پلین سے آ رہا تھا دلی سے تہران، اسی پلین میں جماعت اسلامی ہندوستان کے ایک بہت معزز رکن جو میرے دوست ہیں،
قاسم رسول اللہ صاحب وہ بھی تشریف فرماتے ہیں، ہم دونوں میں بات ہو رہی تھی، مسئلہ یہی تھا کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے پیدا کیا جائے۔ تو قاسم رسول اللہ صاحب نے جو فرمایا وہ بہت صحیح فرمایا، اور فرمایا کہ اسلام کو جو بھی نقصان پہنچا ہے وہ بادشاہتوں سے پہنچا ہے، ملوکیت سے پہنچا ہے، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو مسلمان بادشاہ ہیں ان کی بد کرداریوں اور غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں نے کہا مثال کے طور پر ان کا کہ دیکھیے مثال کے طور پر اسرائیل نے فلسطینیوں پر کتنی بمباری کی، زبردست بمباری کی، ایران نے اس کے خلاف احتجاج کیا، عملی سپورٹ بھی کی، لیکن سعودی عرب کے بادشاہ نے اس کی لفظی مذمت تک نہیں کی۔ تو اس سے کیا اثر پڑے گا؟ مسلمانوں کو کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو بات تو ابھی آگے چلے گی، لیکن سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم کو اس پر غور کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں میں اتنا عدم تحمل کیسے پیدا ہو گیا۔ ایک فرقہ، ایک مذہب کا، میں زیادہ مثال دیکھتا ہوں، آپ عیسائیوں کو لے لیجئے۔ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق شہید کیا تھا، وہ دونوں گلے ملے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی بنیادی اختلاف ہی نہیں، اس کے بعد ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا مال لوٹ رہے ہیں۔ تو ابراہیم صاحب کیسے مفکر جب پاکستان میں موجود ہیں تو مجھے حیرت ہے کہ پاکستان میں آپ کی آواز کیوں نہیں سنی جا رہی ہے۔ اور جماعت اسلامی ایک ذمہ دار جماعت ہے، ہندوستان نے بڑا اچھا اس کا رول رہا ہے۔ یہ جماعت اسلامی آگے بڑھ کر اس ہتک آور اور بالکل توہین آمیز جو ہمارے پر مصیبت آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیوں نہیں کوشش کر رہی؟ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، وہاں کے حالات ہوں گے، لیکن میری گزارش یہ اعتراض نہیں ہے بلکہ اپیل ہے اور درخواست ہے کہ ہم لوگوں کو خاص طور پر جو سمجھدار لوگ ہیں اور جو اسلام سے اچھی طرح سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اس میدان میں آئیں، آنے کے بعد اس صورتحال کو ہر قیمت پر ختم کریں۔ ابھی آگے بھی باتیں ہوں گی۔ جی بہت شکریہ۔ جی پروفیسر محمد ابراہیم صاحب، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مشترکات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا رسول ایک، اللہ تو ظاہر ہے کہ بہت سے ادیان اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو مسلمان تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا موحد ہے، کعبہ ایک، کتاب ایک، نماز 5 وقت کی آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، سارے جتنے مسلمان فرقے سب پڑھتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشترکات جب ہمارے اتنے محکم ہیں تو فروعی باتوں پر اتنا بڑا اختلاف کیوں کہ ایک دوسرے کے خون کے ہم پیاسے بن گئے ہیں۔ البتہ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو، کہ ہم دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں آپ جیسے بزرگوں سے کہ سنی شیعہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مٹھی بھر عناصر ہیں جو اس مسئلے کو ہوا دیتے ہیں۔ تو اگر سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے سبھی تقریباً اکابرین کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا ہندوستان کے یا دیگر جگہوں کے، تو کیا جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جو مٹھی بھر عناصر ہیں ان کو لگام نہیں دی جا سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں کئی باتیں ہیں جن کو بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جز راست نہ باید گفت، ہر راست نہ شاید گفت، این پند مرایت است از خواجہ انصاری۔ کئی باتیں ایسی ہیں کہ زبان پہ نہیں لائی جا سکتی، اور کہا جاتا ہے کہ گر می گویم زبان سوزد، گر نہ می گویم مغز استخوان سوزد۔ مسئلہ ایسا پیچیدہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بادشاہتوں کی بات کی، میں تو کہوں گا کہ اس وقت کے عالم اسلام کے تمام حکمران الا ماشاءاللہ امت مسلمہ کے اتحاد کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہ تقسیم در تقسیم کا سلسلہ ہے، یعنی صرف فرقہ وارانہ تقسیم نہیں ہے، سب سے پہلے تو سیاسی اور اداری تقسیم ہے۔ امت مسلمہ 50 سے زیادہ ممالک میں تقسیم ہے۔ امت مسلمہ کا کوئی ایک مرکز اس وقت موجود نہیں ہے۔ ہم حج کے موقع پہ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں صرف عبادت ہو سکتی ہے۔ امت مسلمہ کے مسائل پہ امت مل کر کوئی سوچ بچار نہیں کر سکتی، اور امت کے حکمران بھی نہیں چاہتے کہ وہ مل بیٹھے۔ امت کے عوام کو ایک دوسرے سے نہیں ملایا جا رہا۔ ایک تو یہ ممالک موجود ہیں، پھر وہ ممالک جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں بھی بعض ممالک بہت بڑی تعداد، خود ہندوستان میں پاکستان جتنی آبادی مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر موجود ہے، یعنی ایک ملک ہے۔ یہ تقسیم کا ایک تقسیم کی ایک بنیاد ہے۔ ان ممالک کے اندر پھر مزید تقسیم ہے۔ پاکستان کے اندر ہم تقسیم ہے پنجابی اور پشتون اور بلوچ اور سندھی میں،
اور پھر اس کے بعد پھر نیچے تقسیم ہے. یعنی یہ نسلی اور لسانی تقسیم کیے گئے. ایران میں تقسیم یعنی اس وقت الحمدللہ موجود نہیں ہے، لیکن کہا جا سکتا ہے عرب اور فارسی اور کرد اور بلوچ. عراق کے اندر تقسیم ایک عجیب تقسیم کا سلسلہ ہے. اہل سنت کو کرد اور عرب میں تقسیم کیا گیا ہے، فرقے کی بنیاد پہ ایک تقسیم ہے. اور ایک نسل عرب جو ہے اس کو پھر شیعہ اور سنی میں تقسیم کیا گیا ہے. ترکی کے اندر تقسیم ہے، کرد اور ترک کے اندر وہ تقسیم کا ایک اور سلسلہ ہے. فرقے کی تقسیم اس پہ مستضاد ہے. اور آپ نے درست فرمایا، پاکستان کے اندر شیعوں اور سنیوں کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ایک دوسرے کو رشتے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. اور اس وقت افغانستان ایک مسئلہ ہے، اس وقت عراق ایک مسئلہ ہے، اس وقت شام ایک مسئلہ ہے. افغانستان کے اندر دونوں طرف سنی ہیں، حکومت میں بھی سنی بیٹھے ہوئے ہیں اور طالبان بھی سنی ہیں، اور ان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. تو اہل سنت کے اندر کی لڑائی ہو گئی نا، شیعہ اور سنی کی لڑائی تو نہیں ہوئی. اسی طرح پاکستان کے اندر حکومت میں بھی سنی ہے، اور طالبان جو حکومت پہ حملے کر رہے ہیں، آرمی پبلک سکول میں جنہوں نے جو کچھ کیا ہے، جن بچوں کو مارے، انہوں نے وہاں پہ سنیوں نے شیعوں کو نہیں مارا، دونوں طرف سنی تھے اور سنیوں نے سنیوں کو مارا ہے. اس لیے یہ اس وقت ہم جس مشکل میں گرفتار ہیں، میں اگر مختصر الفاظ میں عرض کرنا چاہوں، امریکہ کے ساتھ ہماری قربت جو ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ ہے اور مسئلے کی جڑ ہے. اور اگر ہم امریکہ سے علیحدگی اختیار کر لیں، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. داعش کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، کس کے کمان میں ہو رہی ہے؟ امریکی کمان میں ہے. امریکہ مسئلے کا حل. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ داعش کو القاعدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ القاعدہ کو بنانے والے کون ہیں؟ امریکہ نے. داعش کو کس نے بنایا؟ امریکہ. اور پھر داعش کے خلاف جنگ بھی امریکی کمان میں ہو رہی ہے. امت مسلمہ کے حکمران اگر مل بیٹھ کر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست کہا کہ دنیا کے توانائی کے وسائل اور منابع ہمارے پاس ہیں، دولت کے وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن مسلمان ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں. اور اس بات کی ضرورت ہے کہ وقت کے حکمران، مسلمانوں کے حکمران الا ماشاءاللہ اس راستے میں رکاوٹ ہیں، اتحاد امت کے راستے میں، وہ امت کو ایک بنانے کے لیے آگے بڑھیں. امت عوام، مختلف ممالک کے عوام وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، لیکن وقت کے حکمرانوں نے ان کو ایک دوسرے سے دور تر کر دیا ہے. اور حکمران اپنے اقتدار کی موت اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر عوام ایک دوسرے کے قریب تر آ گئے تو شاید وہ پھر حکمران نہیں رہ سکیں گے. اس لیے یہ مسائل اس طرح پیچیدہ ہیں جس پہ حکمت کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور لا ینحل نہیں ہے. یہ مسئلے کا حل ناممکن نہیں، لیکن مشکلات ضرور واقع ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ملوکیت جو ہے وہ سب سے بڑی مشکل ہے. اور پروفیسر ابراہیم صاحب نے بھی کہا کہ حکمراں اگر چاہیں تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا. لیکن میں شاید ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہوں گا کہ ملوکیت کے ساتھ ساتھ علماء کا میں بہت احترام کرتا ہوں، ایک ادنا سا طالب علم بھی ہوں. علماء ظاہر ہے کہ ہمارے پیشوا ہیں. جو نام نہاد ملا ہیں، ملائیت، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے جو ہے وہ ملوکیت سے زیادہ جو ہے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے؟ اور اگر یہ ملائیت نہ ہوتی نام نہاد، میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ جہاں چاہتے ہیں جس طرح سے چاہتے ہیں فتویٰ دے دیتے ہیں، فلاں کافر ہے، فلاں واجب القتل ہے، نعوذ باللہ حتیٰ بہن اور ماں کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے. تو کیا اس نے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اتنا محترم رشتہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں اس کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ آج کے دور میں امریکہ کی ماں پر، یعنی اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے مقصد کے تحت اس طرح کے فتوے دیے جاتے ہیں. تو علماء اسلام کیا اس طرح کی ملائیت کا سدباب نہیں کر سکتے، ان کو لگام نہیں دے سکتے؟ علماء اسلام کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہمارے رسول اکرم ان کے پاس جو علم تھا، میں اس مختصر انٹرویو میں ساری باتیں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن آپ نے جو مسئلہ چھیڑا ہے اس کے بارے میں کم سے کم میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنی مصیبتیں مسلمانوں پر مستقبل میں آنے والی تھیں ان سب کے بارے میں حضور فرما چکے ہیں کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اب ہم اندھوں کو وہ بھی نہ دکھائی دے تو کیا کیا جائے؟ مثلا آپ ملائیت کی باتیں کر رہے ہیں، میں ماشاءاللہ بہت صاحب فضل و علم ہیں،
کیا رسول کی حدیث موجود نہیں ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب مسلمان علماء سرکاری درباروں میں جانے لگیں گے، تو جب علماء سرکاری درباروں میں جانے لگے تو تم ان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ انہوں نے اپنا دین دنیا کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سی باتیں جو حضور، تو اصل تو مصیبت یہی ہے، علامہ اقبال نے بھی یہی کہا، قارئ ملا فی سبیل اللہ فساد۔ تو ملاؤں کا اس میں بہت دخل ہے۔ جب وہ حکومتوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو حکومتوں کی پیشانی کی لکیروں کو پڑھ کے وہ فتوے دیا کرتے ہیں۔ خوف الہی میں یا محبت رسول میں ان کے فتوے نہیں ہوتے۔ بہت سی مثالیں اس کی میرے پاس موجود ہیں۔ لیکن مجھے جو بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فساد کا بیج بونے والا، ایک ہوتا ہے فساد کے لیے ہموار زمین۔ اگر فساد کے لیے ہموار زمین نہیں ہے تو فساد کے بیج بونے والے کا کی جو کھیتی ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ میں بہت مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں پروفیسر صاحب کی خدمت میں کہ فساد کا بیج وہیں رویدہ ہوتا ہے جہاں جہالت اور غربت کی مار پڑ رہی ہو۔ اس لیے کہ جاہل کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ جذباتیت کا شکار ہو کر ملاؤں کے کہنے میں آ جاتا ہے۔ غربت کے عالم میں انسان ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، ٹینشن میں کبھی وہ سیف ہے۔ جو سب سے بڑی مصیبت ہے مسلمانوں کی میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے مسئلوں کو جذباتیت کی رو میں حل کرنا چاہتے ہیں، عقل اور حکمت و تفکر سے حل کرنا نہیں چاہتے، جبکہ اس بارے میں بھی حضور کا ارشاد موجود ہے اور ہمارے اصول کافی میں کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ عقل کے اوپر ہے۔ جب عاقلانہ فیصلے کیے جائیں گے کبھی ہار نہیں ہوگی، جب جذباتی فیصلے کریں، جذبات جانور میں ہوتے ہیں، عقل انسان میں ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں، اس لیے ہمیں عاقلانہ اور مدبرانہ فیصلے کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حالات خراب ہوتے ہیں لیکن ناامیدی کی سے بھی ہم کو روکا گیا ہے۔ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ارشاد ہے کہ مایوسی صرف کفر کی علامت ہے، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جی پروفیسر، آپ نے اشارہ کیا تھا کہ عراق، شام، افغانستان، حتیٰ پاکستان اور اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ آئی ہے کہ 32 سال قتل و غارت گری و خونریزی کے اعتبار سے 2014 جو ہے وہ عالم اسلام سے متعلق تھا۔ تو یہ ساری مصیبتیں عالم اسلام پر کیوں؟ برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر۔ یقیناً مسئلہ تو میں نے تو پہلے عرض کیا ہے کہ ہم امریکہ کے جتنے قریب رہیں گے ہم ان مسائل سے دوچار ہوں گے، اور اگر ہم امریکہ سے دور ہوئے تو انشاءاللہ ہمارے معاف کیجیے گا پروفیسر، میں آپ کی بات کو ابتدا میں روکتا ہوں۔ ہم تو نہیں قریب ہیں، یعنی ہم سے مراد یعنی عوام، اقوام، حکمراں قریب ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی حکمران ان عواموں کے اوپر کاندھوں پہ سوار ہیں، اور حکمران اگر قریب ہوں تو عوام ان کے مشکلات اور مسائل سے نہیں بچ سکتے۔ حکمرانوں سے تو یہی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ دور ہو جائیں، اور آپ ان مسائل کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ کی قربت سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، آپ ان سے دور ہوں گے تو آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ ہم پاکستان میں مسائل سے دوچار ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہماری جنگ ہے، لیکن ہم کوalition سپورٹ فنڈ امریکہ سے لے رہے ہیں۔ اگر ہماری جنگ ہے پھر امریکہ سے کیوں ڈالر لے رہے ہیں؟ اور اگر وہ ڈالر لے رہے ہیں تو پھر ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ امریکی جنگ ہے، اور امریکی جنگ میں ہم شامل ہوئے ہیں، اس لیے اس امریکی جنگ سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ امریکہ یہاں آیا، عراق پہ پہلے حملہ کر دیا، اور یہ پھر مسائل تو یہاں سے ہوتے ہیں۔ یعنی اصل میں معذرت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم شاخ تراشی کرتے ہیں، جڑ کی طرف نہیں بڑھتے۔ خلیج کی پہلی جنگ کیسے شروع ہوئی؟ بغداد کے اندر امریکی خاتون سفیر نے صدام حسین سے ملاقات کی، اور کویت کے ساتھ ان کا جھگڑا چل رہا تھا۔ اسے کہہ دی کہ کویت کی لڑائی میں ہم آپ سے کوئی وہ نہیں ہے، ہماری دلچسپی نہیں، آپ جیسے حل کرنا چاہیں کر لیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ صدام نے کویت پہ قبضہ کر لیا۔ تو کویت پہ قبضہ ہوتے ہی واشنگٹن میں سعودی سفیر کو فلم دکھائی گئی کہ عراقی ٹینک سعودی سرحد کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں اجازت نہیں دی تو پھر آپ پہ بھی قبضہ ہوگا، اور بحرین کو اڈا بنا دیا گیا، اور امریکی فوجیں دھڑا دھڑ پہنچنے لگی، سعودی عرب میں فوجیں پہنچنے لگیں۔ یہ پہلی جنگ تھی۔ دوسری جنگ پہ عراق کے عوام کو زیادہ تکلیف پہنچی۔ WMDs وہ کیا ویپن، ہاں، ماس ڈسٹرکشن، کیمیکل ویپن، وہ پھر وہاں سے برآمد نہیں ہو سکا، اور امریکہ خود کہتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ عراق کے اندر 5 لاکھ بچے وہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے شہید ہوئے، اور امریکی وہ کیا البرائٹ، میڈلن البرائٹ،
اس نے کہہ دیا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا کیا، 5 لاکھ بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کا جواب تھا یس دا پرائس واز ورتھ اٹ۔ یہ امریکہ کی کارستانیاں ہیں، اور امریکہ بیٹھا ہوا ہے عراق کے اندر بھی، پروفیسر اور بات یہ آتی ہے تو افغانستان کے امریکہ اندر کی بھی۔ کارستانیاں ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، ہم کیوں نہیں متحد ہوتے؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ میں اور آپ تو آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ ہمارے حکمرانوں کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ عالم اسلام کو ہی کر کیا رہے ہیں۔ علماء کے پاس اتنا پاور نہیں ہے؟ نہیں، علماء کے پاس، یعنی علماء کو، اکابرین کے پاس، حکمرانوں کو زیر کرنے کا کوئی پاور علماء کے پاس نہیں ہے۔ علماء جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ دکھائے، اور علماء میں سے تو بعض لوگ وہ راستے اختیار کر لیتے ہیں اور ان کو سند جواز عطا کرتے ہیں، اور پھر علماء حق اگر ان کے راستے میں آتے بھی ہیں تو وہ ان کو زیر نہیں کر سکتے۔ یعنی وقت کے حکمرانوں کے لیے اس وقت اتحاد کے لیے اس بات کی ضرورت ہے۔ یورپ جو ہے وہاں پہ ویزے کی کوئی پابندی نہیں ہے، عالم اسلام کے اندر کیوں پابندی ہے؟ اور پھر صرف عالم اسلام کے اندر پابندی نہیں ہے، میں اگر عمرے کے ویزے پہ چلا جاؤں تو مجھے ریاض جانے کی اجازت نہیں ہے، اور میں اگر وزٹ ویزے پہ چلا جاؤں تو میں اس پہ حجاز مقدس نہیں جا سکتا۔ ایک ہی ملک کے اندر ویزے کی صورتحال ہے، اور پھر کسی مسلمان ملک میں ویزے کی پابندیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر ہمارے حکمران یہ فیصلہ کر دیں کہ کسی ایک مسلمان ملک پہ حملہ ایسا تصور ہوگا گویا کہ پورا عالم اسلام پہ حملہ ہوا ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کوئی جرت نہیں کر سکے کسی مسلمان ملک کی طرف میلی آنکھ سے وہ دیکھے۔ لیکن اگر مسلمان حکمرانوں نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے اور وہ ہمیں آپس میں ملنے نہیں دے رہے، اور ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس کا ساتھ دیں اور کس کا ساتھ نہ دیں، اور مسلمان عوام کو متحد کرنے میں ان کو اپنے اقتدار کی موت نہیں دکھائی دینی بہت شکریہ۔ چاہیے۔ مسلمان حکمرانوں نے یقیناً تقسیم کر رکھا ہے، لیکن ڈاکٹر قلب صادق صاحب، فتویٰ تو حکمران نہیں دیتا، فتویٰ تو ملا دیتا ہے کہ فلاں کافر ہے، فلاں کو مار دو، فلاں کو جو ہے وہ قید کر لو، فلاں کو اغوا کر لو، ایزدی فرقے کی خواتین کو جو ہے وہ کنیز بنا لو، فروخت کر دو۔ بوکو حرام نائجیریا میں جو کچھ کر رہا ہے، تو یہ تو حکمران تو نہیں کہتے، یہ تو جو چھوٹے موٹے ملا ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اس کے متعلق میں عرض کر چکا کہ حکمراں ہمیشہ بادشاہ کی، اور علماء جو ہیں وہ حکمراں اور بادشاہوں کی پیشانی کی لکیروں کو پڑھ کر فتویٰ دیتے ہیں، وہ ادھر سے جو کہتے ہیں وہی ان کا فتویٰ ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس منفی طرز گفتگو سے فی الحال متفق نہیں ہیں، جبکہ ایک پازیٹیو اور ایک مثبت مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں ایران آتا تھا، حالانکہ میں اس وقت کوئی بہت بالغ و عاقل نہیں تھا، بالغ بھی نہیں تھا غالباً، لیکن پھر بھی مجھے یاد ہے کہ میں جب یہاں آتا تھا اور میں یہاں کے ایران کے حالات دیکھتا تھا تو پیرس اس کا ہم نے ہیچ تھا، دوسری طرف ایک طرف ہی عیاشیاں تھیں، بدماشیاں تھیں، اور جوا، شراب، سب کچھ میں زبان سے کہہ نہیں سکتا، دوسری طرف غربت کا عالم یہ تھا کہ میرے پاس بھی زمانے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو میں تہران سے مشہد جاتا تھا بس کے اوپر، اور جب کسی ہوٹل کے پاس بس رکتی تھی تو فقیروں کا اور بھکاریوں کا وہ ہجوم ہو جاتا تھا بس کے دروازے پر کہ پیسنجرز اتر نہیں سکتے تھے۔ آپ کی خدمت میں بہت ماشاءاللہ آپ سمجھداری کی اور بصیرت افروز گفتگو فرما رہے ہیں، بہت متاثر ہو رہا ہوں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عالم کھڑا ہو گیا، جب تک کہ فکری انقلاب مسلمانوں میں نہیں آئے گا اور مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا اس وقت تک میں معافی چاہتا ہوں کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کا اتنا بڑا کام آیت اللہ خمینی نے کیا۔ آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں، میں نے ایک طرف دیکھا کہ لوگ فاقے کر رہے ہیں، چٹائیوں بیٹھے ہوئے ہیں، قالین پر بیٹھنے والی قوم ٹاٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، تعلیم کا انتظام نہیں ہے، دوسری طرف ایک انسان نے اللہ کا خوف رکھا، دنیا کا خوف چھوڑ دیا، تو آپ خود دیکھ لیجیے کہ وہی قوم بدل گئی کہ نہیں بدل گئی۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ امریکہ سے ہم کو علیحدگی، امریکہ جو ہے ساری مصیبتوں کی جڑ ہے عالم اسلام میں، اس میں کوئی ادنا شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ایسا کون ہے کہ جو اس شجر مولانا کو اکھاڑ کر پھینک دے؟ ایک مثال مجھے بتائیے، ارے کیا شاہ کو امریکہ کی سپورٹ حاصل نہیں تھی؟ کیا شاہ کو برطانیہ کی سپورٹ حاصل نہیں تھی؟ کیا شاہ کو فرانس سے جتنے بھی استقبالی قوتیں ہیں ان سب کی سپورٹ شاہ ایران کو حاصل تھی؟ ایک اکیلا انسان، مگر اس نے صرف اللہ کے سہارے پر، وہ جو انہوں نے کل فرمایا تھا ایک انٹرویو سلسلے میں کہ نہ میں سپر پاور روس سے متاثر ہوں گا، نہ سپر پاور امریکہ سے پیک کروں گا، میرے پاس سپریم پاور ہے، وہ سپریم پاور کی طاقت انہوں نے دکھا دی، اور بھائی یکبینی اور دو گوش شہنشاہ ایران کو یہاں سے نکلنا پڑا۔ تو جب تک کہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا، دنیا پرستی کے بجائے جب تک کہ ایمان کی طاقت کسی قوم میں نہیں آئے گی، کوئی مسئلہ حل ہونا مشکل ہے۔
प्रोफेसर साहब, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि माइंड सेट, फ़िक्र, नज़रिया, इस पर काम करने की ज़रूरत है, तो क्या इस दौर में कहत है मौलाना अबुल आला मौदूदी का या हसनुल बन्ना का या मोहम्मद अब्दो का या इमाम खुमैनी का? यकीनन ये इस तरह नाबग़ैर रोज़गार शख्सियात तो बड़े अरसे बाद पैदा होती हैं, और उसमें भी किसी शख्सियत की पुष्ट पे अगर कौम कड़ी हो जाए तो इनकलाब आ जाता है। इमाम खुमैनी का ये इनकलाब भी एक रोज़ की बात तो नहीं है। इमाम खुमैनी ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, और मुझे इस इत्तेफाक से उनकी फ़िक्र को ईरानी कौम ने कबूल किया, और उसके बाद फिर कौम ने भी कुर्बानियाँ दी। यानी ये गालिबन 64 में उनको जलावतन होना पड़ा था, और फिर बगदाद में रहे, और बगदाद से भी उनको निकाला गया, निकलना पड़ा, और एक साल आखिरी साल उनको पेरिस में रहना पड़ा, और उसके बाद फिर यानी ये 14-15 साल बाद इनकलाब आया। मौलाना मौदूदी के फ़िक्र को पाकिस्तान में उस तरह से कबूल नहीं किया गया, यानी उनकी पुष्ट पे पूरी कौम कड़ी नहीं हुई, और वजूहात में से ये वजह भी है कि शाह ईरान ने जो मज़ालिम मैं कौम खड़ी होने की बात नहीं कर रहा हूँ, फिक्र की बात कर रहा हूँ। फ़िक्र की उन्होंने जो फ़िक्र दी, फ़िक्र जो दी, उस फ़िक्र को कौम ने ले लिया। अगर ईरानी कौम इस फ़िक्र को न लेती तो इमाम खुमैनी की ये इनकलाब तो फिर बर्पा नहीं होता। ईरानी कौम उस फ़िक्र की पुष्ट पे कड़ी हो गई। इस तरह मौलाना मौदूदी ने एक फ़िक्र तो पेश की है, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने उसका उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह ईरानी कौम ने इमाम खुमैनी की फ़िक्र का साथ दिया। मेरा सवाल यही था कि आज के दौर में क्यों नहीं मौलाना मौदूदी पैदा हुआ? यानी वो फ़िक्र तो मौजूद है, यानी फ़िक्र तो मौलाना मौदूदी का फ़िक्र आज भी ख़त्म नहीं हुआ, और ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ मौलाना मौदूदी पैदा हों। मौलाना इमाम खुमैनी भी हर रोज़ पैदा नहीं होते। यानी मैंने अर्ज़ किया है कि इस तरह की नाबग़ैर रोज़गार शख्सियात सदियों में पैदा होते हैं। वो फ़िक्र तो आज भी मौजूद है, उस फ़िक्र को हम फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और आवाम को उठाने की एक कोशिश हो रही है, लेकिन बहरहाल ये अब कई वो इम्कानात हो सकते हैं। मुमकिन है हम पैगाम न पहुंचा सके हों, हम पैगाम न समझा सके हों, और कौम को उस और फिर मैं अर्ज कर रहा था, अदल में अब आपने बीच में मुझे रोका कि यहाँ शाह ईरान ने ईरान में जो मज़ालिम डाए, उसके बाद फिर अल्लाह की तरफ से भी फैसला वो नाफिज हुआ। पाकिस्तान में वो मज़ालिम नहीं डाए गए। पाकिस्तान में जिस तरह यहाँ पाबंदियाँ थी, वो पाबंदियाँ पाकिस्तान में कभी भी नहीं रही। उसकी वजह से शायद उस तरह का कि पूरी कौम कड़ी हो जाए, उस तरह पूरी कौम कड़ी नहीं हो सकी है। लेकिन बहरहाल ये बात मुझे डॉक्टर साहब की बात से मुकम्मल इत्तेफाक है कि फ़िक्र आवाम को फ़िक्र पहुँचाने की ज़रूरत है, और फ़िक्र की बुनियाद के ऊपर आवाम को उठाया जाए तो इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। जी, फिर वही घूम फिर के बात वही आती है डॉक्टर साहब के, ये कैसे जो है फ़िक्र कैसे राइज की जाए और कैसे ये समझाया जाए, किसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई हमारे मुश्तरकात एक हैं, हमारे उसूल एक हैं, मुसलमान के ज़रिए मुसलमान का। दोनों बातों के मुताबिक कर सकता हूँ। हमें हुक्म दिया गया है कुरान मजीद में कि लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। इस्लाम की फ़िक्र कैसे फैली, जबकि हालात क़ब्ल हिज्रत जो थे वो आपको मुझसे बेहतर उसकी वाक़िफ़ियत है, आप भी जानते, सारी दुनिया जानती कितने मज़ालिम हुए, सहाबा ने कितनी कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, अहले बैत ने कितनी कुर्बानियाँ दी, और सब्र से काम लिया गया, तो धीरे धीरे ये सब्र हमेशा असरअंदाज होता है। दूसरी बात ये हुई कि जैसे इस्लाम का फ़ायदा फ़ौरन लोगों को महसूस होने लगा, वैसे इमाम खुमैनी की ये ज़हानत थी कि उन्होंने खाली फ़िक्र को नहीं पहुँचाया, बल्कि जैसा मैंने अर्ज़ किया अभी आपके सामने कि यहाँ ईरान में भुखमरी थी, इस्लाम में ईरान में अय्याशियाँ थीं, ईरान में जहालत थी, लेकिन इनकलाब के आते ही अगर इस फ़िक्र के नतीजे सामने ना आए होते तो मुश्किल था आपका बाकी रहना। मगर आप देखिए गुर्बत यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गई, अल्लाह का शुक्र है। जहालत यहाँ, ईरान जब शाह के पंजे छूटा उस वक्त 33% यहाँ के ऊपर रेशियो ऑफ लिटरेसी था, आज 7% है। टेक्नोलॉजी में इंसान कहाँ चला गया कि अमेरिका की नाक काट ली, उनका ड्रोन जो प्लेन था उसको शूट डाउन नहीं कर लिया, बल्कि उसको अपने वो साइबर टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि ईरान की अमेरिका से ज़्यादा एडवांस हो गई है।
انہوں نے ان کے جو ڈرون پلین تھا اس کو نیچے اپنے ایئرپورٹ پر اتار لیا. تو ایک طرف لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا دشمن تھا اس کی ناک اس سسٹم نے کاٹی, دوسری طرف اپنے مسئلوں کا حل ہوتے دیکھا. اس بنا کے اوپر یہ جو مسئلہ تھا قوم جو تھی وہ بیدار ہو گئی. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, آپ نے بہت صحیح فرمایا علماء کے بارے میں. میں دل و جان سے میں سنی شیعہ کا قائل ہی نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں ہم مسلمان ہیں, دین ہمارا اسلام ہے, وہ فرقہ ہے اور اس میں تفصیل میں جاننا چاہتا ہوں. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایمانیات میں کوئی اختلاف نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جب ہم صحیح اپنا عقیدہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ تقیہ کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ ابھی پرسوں دہلی میں نے کہا تقیہ بھائی آدمی سے کرے گا, طالبان سے کرے گا, مردے سے کیا کرے گا تقیہ. ہمارے یہاں جب میت قبر میں اتاری جاتی ہے تو جو تلقین پڑھی جاتی ہے وہ آپ سن لیں, اسی ہمارے سارے عقیدے. اس میں کون سا عقیدہ ہے جو قرآن کے خلاف ہے؟ میں اجازت ہے تو میں عرض کر دوں, جب میت کو ہم قبر میں اتارتے ہیں تو تلقین ہے لمبی پڑھتے ہیں, پھر اس کا جسٹ بتاتے ہیں. اس میں یہ شروع ہوتا ہے ثم اعلم ان اللہ تعالی تبارک نعم الرب وان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم الرسول وان ما جاء به محمد حق وان الموت حق وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق والبعث حق ونشور حق وتطهير القلوب حق والجنة حق والنار حق وان اللہ یبعث من فی القبور. میں حضور سے سوال کرتا ہوں اس میں کون سا عقیدہ ہے جو قرآن میں نہیں موجود ہے؟ یہی ہمارے عقیدے ہیں. تو اصل میں آپس میں ایک دوسرے سے کنیکشن ہونا چاہیے. شیعوں میں بہت غلط فہمیاں سنیوں کے بارے میں, سنی حضرات میں بہت غلط فہمیاں شیعوں کے بارے میں. میں نے ان سے بھی یہ عرض کیا تھا, میں نے اس کو قبول بھی کیا کہ اگر دانشمند اور پرخلوص سنی علماء بیٹھ کر آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیں تو یہ دنیا بھی دور ہو جائیں گی اور غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی. مولانا نے فرمایا کہ الناس اعداء ما جہلوا, انسان جس بات سے ناواقف ہوتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے. تو ناواقفیت جو ہے وہ دشمنی کی جڑ ہے. اب اس کے بعد جہاں تک ہمارے علماء کا سوال ہے, میں پوری ذمہ داری سے اور دس سے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. آپ ایک شریف انسان ہیں, بزرگوار ہیں, عالم ہیں اور ایک مجاہد ہیں حیثیت سے. ہمارے علماء نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. آیت اللہ خمینی نے, آپ کو معلوم ہوگا, آپ کو ضروری معلوم ہوگا, فتویٰ جو دیا ہے وہ یہ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ کسی شیعہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سنی حضرات کے معتقدات یا ان کے مقدسات کے خلاف لب کشائی کر سکے. آج بھی رہبر کا فتویٰ یہی, ہاں, اور آج بھی رہبر کا فتویٰ یہی. ابھی میں کچھ عرصے پہلے آیت اللہ سیستانی خدمت میں گیا, انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد ہم علماء میں بصیرت, ایسے بابصیرت, ہمارے مولانا علی میاں نظوی تو بہت بصیرت تھی. تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا مشن یہ ہے کہ تم سب سے پہلے مسلمانوں سے جہالت کو دور کرو. جہالت کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انجینئر ہے تو اس میں مسلمان کو سب سے اچھا انجینئر ہونا چاہیے, کوئی آدمی بزنس میں تو اس کو بزنس میں سب سے آگے ہونا چاہیے, کوئی آدمی ٹیکنالوجی میں ہے اس کو ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہونا چاہیے. اس کے بعد جو انہوں نے فرمایا وہ یہ کہ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ ہم شیعہ سنیوں کو بھائی کہہ سکتے ہیں, تو میں نے ان سے کہا تھا آپ ان کو بھائی نہیں کہہ سکتے. تو متحیر ہو گیا, یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے منہ کو, بولا کہ ہم سنیوں کو بھائی نہیں کہہ سکتے. کہنے لے میں نے بتایا ان کو آپ سنیوں کو بھائی نہیں کہہ سکتے ہیں, آپ سنیوں کو اپنی جان کہیں, اپنی روح کہیں اور ان کے مشکلات کو اپنے سے مشکلات پر فوقیت دیں, پہلے ان کے مسئلوں کو حل کریں. تو ہماری طرف سے تو اتنا بہت پازیٹیو پیغام جا رہا ہے. علماء اہل سنت تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے, ورنہ وہاں بھی اسی فکر کے لوگوں کی اکثریت ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو روشن فکر واقعی علماء ہیں وہ ایک دوسرے سے قریب بیٹھ کر ایک دوسرے کو مذہب کو سمجھیں. میں نے جو ندوے کے استاد سے ان سے جب مسائل بیان کیے تو بالکل متحیر ہو گئے کہ ہم کو تو سب معلوم ہی تھا, ہم نے کہا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب ہے. تو انشاءاللہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پاکستان میں بھی یہ کوشش کریں کہ جو صالح فکر کے علماء ہیں, مثبت فکر کے علماء ہیں, ان کا صرف موضوع یہ ہو کہ وہ واقعی اختلافات سنی اور شیعہ کے بیچ میں اس کو سامنے ہمارے لا کے رکھ دیں, وہ 2% بھی نہیں رہ جائیں گے. جی یعنی ہم نے تو پاکستان میں ایک وقت میں ملی یکجہتی کونسل میں جو آپس میں لڑ رہے تھے سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد کے نام سے, دونوں کو اس طرح آمنے سامنے بٹھایا تھا جس طرح میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. اور پشاور میں ہم میزبان تھے, پرل کنٹیننٹل پشاور میں کانفرنس تھی. مولانا نورانی صاحب صدر تھے, مولانا سمیع الحق صاحب سیکرٹری جنرل تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں تشریف لائے. اور پروگرام کے اختتام پہ کوئٹہ میں پروگرام کی بات ہونے لگی اور وہاں پہ میزبان کون ہوگا اس پہ بات ہو رہی تھی. سپاہ محمد کا سربراہ کہہ رہا تھا کہ میزبانی کا شرف مجھے دیجئے, اور سپاہ صحابہ کا سربراہ کہہ رہا تھا کہ میزبانی کا شرف مجھے دیجئے. اور یہ اور پھر کچھ لوگ ہیں جو میں نے عرض کیا ہے, گرمی گویم زبان سوزد, گرنمی گویم مغز استخوان سوزد. کچھ لوگ تھے کہ انہوں نے
وہ صورتحال ان کو نہیں با رہی تھی. اور یہ کچھ ہی عرصہ پہلے کراچی میں ایک سوزوکی پک اپ سے کیری سوزوکی سے امام بارگاہ پہ فائرنگ ہوئی اور وہاں پہ اس کا نمبر نوٹ کیا گیا. اور کچھ وقت بعد مسجد پہ فائرنگ ہوئی, وہاں بھی نمبر نوٹ کیا گیا. دونوں جگہوں سے تانے میں رپورٹ کے لیے آدمی پہنچے اور دونوں کے ہاتھ میں ایک ہی گاڑی کا نمبر. دیکھیے تو اب یہ صورت یعنی ہماری کوششیں بھی جاری رہیں گی اور دشمن کا یہ کام بھی جاری رہے گا. اور اللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب, آپ وحدت اسلامی کانفرنس میں تشریف لائے ہیں اور یہ 28ویں بین الاقوامی کانفرنس ہے. 65 ملکوں کے 500 علماء مفکرین آپ جیسے بزرگ شخصیات آئی ہیں, اور اس طرح کی کانفرنسیں پورے سال دنیا کے گوشے و کنارے میں ہوا کرتی ہیں, اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں عرض کروں گا کہ وقت ہمارے پاس 1.5 منٹ کا. جی سوال تو بہت اہم ہے, لیکن ہمیں اس کوشش کو کسی صورت میں بھی ترک نہیں کرنا چاہیے. اس کوشش کو جاری رکھا جائے, مسلسل پہ ہم کوشش ہوتی رہے, اس کا اثر بھی انشاءاللہ العزیز ضرور ہوگا. جی آخر میں 1 منٹ میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ 1 منٹ میں یہ کہنا چاہوں گا, آپ دونوں نے صحیح بات فرمائی ہے, لیکن میری عرض یہ ہے, میں چونکہ ایک اسپتال چلا رہا ہوں, کہ بیماری 1 منٹ میں ہوتی ہے, علاج میں بہت دیر لگتی ہے. یہ بیماری ہو گئی ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر پرخلوص علماء جیسے آپ ابراہیم صاحب تشریف لائے ہیں, ارے حضرت ابراہیم تو آگ میں کود گئے تھے, وہ ان کو نہیں جنا سے کہتا اس آگ میں کودیے, انشاءاللہ آپ جلیں گے نہیں, انشاءاللہ ہم بھی نہیں جلیں گے, کیونکہ اندر کرنٹ ہے, لہریں ہیں, ملنے چاہ رہے ہیں لوگ. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. بہرحال ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو انتہائی بصیرت افروز گفتگو تھی. درد تھا دونوں بزرگوں کے دل میں, سینے میں, امت اسلامیہ کا, مسلمانوں کا. کاش عالم اسلام کے سارے ہی علماء میں ایسے ہی درد پیدا ہو جائے تو حکمراں جو چاہیں وہ کریں. اگر علماء اکابرین آگے بڑھ جائیں تو کافی حد تک, اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ علماء کے مقابلے میں کبھی بھی ملوکیت ٹھہر نہیں سکی صالح علماء کے مقابلے میں. اگر علماء چاہیں تو انشاءاللہ عالم اسلام جو آج قتل و غارت گری کا بازار پیش کر رہا ہے, گل و گلزار بن جائے گا انشاءاللہ. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور ہمارے مہمانوں اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سبھی مسلمانوں کو اس کے اصل بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. دانشور مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب, اور پاکستان سے تشریف لائے ہیں پاکستان کے ممتاز اور معروف دانشور اور جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما پروفیسر ابراہیم صاحب. ان دونوں مہمانوں سے گفتگو ہوگی, مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ ترتیب دی ہے, پہلے اسے دیکھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران اور دیگر ممالک میں ہفتہ وحدت اسلامی منایا جا رہا ہے. بانی انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے 12 سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ اتحاد منانے کا اعلان کیا تھا, جس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے اور ہفتہ وحدت کے ایام میں اتحاد بین المسلمین کے لیے گوناگوں پروگراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایران میں کئی سال سے ہفتہ وحدت کے ان ایام میں بین الاقوامی کانفرنسوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. چنانچہ اس سال تہران میں 28ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کا اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر, تقریب مذاہب اسلامی کونسل کے جنرل سیکریٹری اور عالم اسلام کے علماء اور دانشوروں کی موجودگی میں آغاز ہوا. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب ڈاکٹر حسن روحانی نے کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام میں اتحاد و یکجہتی کے لیے مفادات کے ٹکراؤ اور تضادات کو ختم کرنا ہوگا اور عالم اسلام کے مشترکہ خطرات کو ایک دوسرے پر واضح کرنے کی ضرورت ہے. صدر مملکت نے اتحاد کے حصول کے لیے عالم اسلام کے عملی اتحاد اور تعاون اور ایک ہی دین کی شاخوں کے طور پر تمام اسلامی مذاہب کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیے جانے پر تاکید کرتے ہوئے اسلامی ممالک کے سربراہوں کے قول و فعل میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا. تقریب مذاہب اسلامی کونسل کے جنرل سیکریٹری آیت اللہ وقفہ. یہ ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اتحاد ایک ایسا کلمہ ہے اور ایک ایسی اصطلاح ہے جو صرف نہ کہ سیاسی سماجی بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ عبادی اور الہی اصطلاح ہے.
تو یہی عین حقیقت بھی ہے۔ قرآن کریم ہو یا حدیث نبوی ہو، سب میں اتحاد پر سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور آج جن ایام میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت منا رہے ہیں، ان کا جشن منا رہے ہیں، وہ پیغمبر رحمت تھے، وہ منادی اخوت و بھائی چارہ تھے۔ انہوں نے سب سے زیادہ آپسی بھائی چارے، اخوت، برادری، برابری اور محبت و الفت کی سفارش، تاکید اور نصیحت فرمائی تھی۔ مگر افسوس کی 1400 سال گزر جانے کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم محسن انسانیت، پیغمبر رحمت، رسول ہدایت، ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ہفتہ وحدت بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے، عالم اسلام اور اتحاد۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے جو یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ مگر پہلے اسلام انتہائی انتشار، اختلاف اور تفرقے کا شکار ہے، اور اسلام کے نام پر بعض مسلمانوں کا ہی خون بہا رہے ہیں۔ ان کے لیے نہ تو شیعہ اہم ہے، نہ ان کے لیے سنی اہم ہے، نہ دیوبندی اہم ہے، نہ بریلوی، بلکہ جب ان کی بندوقیں چلتی ہیں تو انہیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ خون کس کا بہ رہا ہے، انسانیت کا وہ خون بہاتے ہیں، اور اسلام اور مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر۔ بہرحال اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں تہران میں 28ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس جاری، اس میں دنیا کے 65 ملکوں کے معزز مہمان، دانشور، مفکرین اور اکابرین تشریف لائیں۔ انہی میں سے 2 اہم شخصیات کو جو کہ بر صغیر کی مایہ ناز اور معروف شخصیات ہیں، ان کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ ہندوستان سے تشریف لائیں ہمارے اسٹوڈیو میں ہندوستان کے معروف مفکر اور